अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। एक इश्काल और इसका जवाब। कलमा शहादत का मफ़हूम। बाज़ लोग ये एतराज़ करते हैं कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का ये मफ़हूम कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद नहीं है क्यों कर दुरुस्त हो सकता है, जबकि हम देखते हैं कि अल्लाह ताला के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी इबादत और परस्तिश की जाती है। नेज़ अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इलाहा के नाम से मौसूम किया है, जैसा कि इरशाद बारी है हूद 101 तर्जुमा। जब तुम्हारे रब का अज़ाब आ गया तो इनके ये माबूद जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पुकारते थे इनके कुछ काम नहीं आए। सूरह हूद 101। तो इसका जवाब यह है कि ये माबूद जिनकी अल्लाह ताला के सिवा इबादत की जाती है बातिल और नादुरुस्त हैं। ये किसी भी तौर पर इबादत के एक मामूली हिस्से का भी हकदार नहीं है और उनके बतलान के लिए यह आयत करीमा वाज़ा और ठोस दलील है। इरशाद बारी ताला है हज 62 सूरह हज की 62 आयत। तर्जुमा ये इसलिए कि अल्लाह ही बरहक है और इसके अलावा सारे माबूद बातिल हैं और अल्लाह ताला बुलंद और बड़ाई वाला है। बस ला इलाहा इल्लल्लाह का मायने ये हुआ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और इसी का नाम तौहीद है। आमाल की सेहत और कबूलियत कलमा शहादत पर मौकूफ़ है। नहीं, हमारी जो कबूलियत होगी अमाल की, हमारे अमाल जो कबूल की जाएंगे वो सिर्फ कलमा शहादत पर मौकूफ़ है। यानी हम कलमा शहादत को दिल से अपनाएंगे, उस पर अमल करेंगे, तभी हमारे अमाल जो होंगे अच्छे अमालों की कबूलियत होगी। इसके बारे में बताया गया है इंसान का हर अमल बारगाह इलाही में इसी वक्त सही और काबिल कबूल होगा जब वो तौहीद पर कायम होगा। अगर वो तौहीद से आरी है तो इसका सारा अमल कारत हो और रायगा है, क्योंकि शिर्क की आलूदगी के साथ कोई इबादत दुरुस्त नहीं होगी। यानी अल्लाह के साथ किसी और को भी शरीक अगर कर लिया है तो ये जैसे कि मान लीजिए हम किसी और से दुआ जो इस दुनिया में नहीं है उनके पास जाकर कहें कि अल्लाह के से हमारी शफाअत कर दो, तो ये भी शिर्क हो गया, क्योंकि वो तो है ही नहीं इस दुनिया में और हमसे अल्लाह से कह रहे हैं, अल्लाह ताला से ये फरियाद कर रहे हैं कि इनकी ये जो हैं ये हमारी शफाअत करेंगे। तो जब उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो हम उनके शफाअत के लायक हैं कि नहीं है, वो तो अल्लाह क़यामत के दिन ही आर्डर देगा कि जिसको भी चाहेगा कि कौन शफाअत कर सकता है। सबसे बड़े शफाअत जिनको मिल गया है कि इनको शफाअत करेंगे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हम उन्हीं से हमें अल्लाह से, उन्होंने भी कहा है कि अल्लाह से सिर्फ मांगो और किसी का वसीला मत दो। सिर्फ अल्लाह जो है वो तुम्हारी शायरक से भी करीब है। अल्लाह जो तुम्हारी हर बात सुन सकता है, तो तुम दिल से अल्लाह से मांगो, क्योंकि शिर्क की आलूदगी के साथ कोई इबादत दुरुस्त नहीं होती है, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है। तौबा 17 सूरह तौबा की 17 आयत। तर्जुमा मुशरिकों का यह काम नहीं कि वो अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें, हालांकि वो अपने ऊपर कुफ्र के गवाह हैं। इनके सारे अमाल रायगा हैं और इन्हें जहन्नम की आग में हमेशा के लिए रहना है। चाहे वो कितने भी अच्छे अमाल करें, मगर वो जब कलमा शहादत को मानते ही नहीं है, कलमा शहादत को अमल ही नहीं करते हैं उस पर, या उसको मानते नहीं हैं, तो इसलिए उनके सारे जितने भी गुनाह होंगे मुशरिकों के वो अकारत जाएंगे। कलमा शहादत के शरूत व लवाजिम यानी क्या क्या शराइत हैं। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या महज ज़बानी इकरार से शहादत सही और मुतबर होगी, ख्वाह अमल कैसा भी हो, जैसा कि बाज़ लोगों का ख्याल है। तो इसका जवाब यह है कि ये ख्याल गलत और जहालत पर मुबनी है, क्योंकि कलमा शहादत मुजर्रद एक कलमा ही नहीं है जिसे ज़ुबान से अदा कर लिया जाए, बल्कि इसका एक अजीम मफ़हूम है, यानी इसका एक अजीम मतलब है जिसका तहक़्क़ुक़ भी ज़रूरी है। यानी जब कोई शख्स कलमा पढ़े तो साथ ही साथ इसके मतलब को दिल की गहराइयों से तस्लीम करते हुए इसके तकाज़ों को पूरा करे, नेज़ इसके मायने तमाम अमूर से इज्तनाब करे। ऐसी सूरत में वो हकीकी मुसलमान होगा और इसकी जान व माल के लिए हर्फ साबित होगी, वरना बिला मार्फत व अमल कलमा शहादत का ज़ुबानी इक़रार किसी भी हालत में नफ़ा बख्श नहीं है। बिना बनी शहादत के सेहत के लिए मदरजा झैल 6 अमूर लाजमी है। यानी कलमा शहादत अगर हम पढ़ते हैं तो उसके लिए 6 काम हमें ज़रूरी करना है। नंबर 1, सारी इबादतें खालिस अल्लाह के लिए करना,
یعنی بندہ کی نماز، روزہ، دعا، فریاد، نظر و منت، ذبح، قربانی اور دیگر عبادتیں خالص اللہ کے لیے ہوں۔ اگر ان عبادتوں کا معمولی حصہ بھی غیر اللہ کے لیے کیا، خواہ وہ کوئی بھی ہو، تو اس کی شہادت غیر معتبر ہو جائے گی۔ وہ توحید پرست نہیں بلکہ مشرک ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم لوگ صرف اسی کی عبادت کرو۔ اسرائیل 23۔ یعنی دعا بھی ہمیں صرف اللہ سے مانگنی ہے، بیچ میں کسی کو بھی نہیں لانا ہے، یہ اس کا تقاضا ہے کلمہ شہادت کا۔ اور یہی کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے۔ نیز تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اس سے لڑائی کی جائے، یہاں تک کہ وہ توحید کو بجا لائے۔ نمبر 2، اللہ اور رسول کی خبر دی ہوئی تمام غیبی باتوں پر ایمان لانا۔ یعنی اللہ اور رسول نے جو غیبی خبریں دی ہیں ان پہ ہمیں ایمان لانا ضروری ہے، تبھی ہمارا کلمہ اور شہادت جو ہے وہ ہمارا صحیح مانا جائے گا۔ پس شہادت کے تحقق کے لیے جنت و جہنم، آسمانی کتاب، انبیاء اور رسل، یوم آخرت، بھلی اور بری تقدیر اور دیگر امور غیب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر 3، اللہ کے علاوہ تمام باطل معبودوں کا انکار کرنا، جیسا کہ مسلم شریف میں ارشاد نبوی ہے۔ ترجمہ: جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمام باطل معبودوں کا انکار کیا تو اس کی جان و مال کے لیے حرمت ثابت ہو گئی اور اس کا حساب و کتاب اللہ کے سپرد ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے زبان سے تو کہہ دیا، مگر دل میں ہمارے تھوڑا کچھ نہ کچھ ایک مکھی کے سر کے برابر بھی اگر ہمیں کچھ کسی اور کا خیال آ جاتا ہے تو یہ ہمارا، اللہ تو نیت ہی دیکھتا ہے، تو یہ ہمارا قبول نہیں ہوگا۔ بس اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان و مال کی عصمت و حرمت دو چیزوں پر معلق و مشروط قرار دیا ہے۔ پہلی کلمہ شہادت کا اقرار اور دوسری تمام باطل معبودوں کی عبادت کا انکار۔ لہٰذا حقیقی مسلمان وہ ہے جو مشرکوں سے کنارہ کش ہو کر ان کی عبادتوں کا انکار کرے اور ان سے کوئی تعلق نہ رکھے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین اور ان کی عبادت سے برات کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ زخرف 26-27۔ ترجمہ: میرا تمہارے معبودوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تعلق اس ذات سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور یہی مفہوم اس آیت کریمہ کا بھی ہے، سورہ بقرہ 60 سے 65 تک۔ ترجمہ: جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان رکھا تو اس نے مضبوط سہارا تھام لیا۔ البقرہ 256۔ طاغوت یہاں شیطانی کاموں کو کہا گیا ہے۔ آیت کریمہ میں عروہ و سقی سے مراد دین اسلام ہے، اور کفر بالطاغوت سے مراد طاغوت کی عبادت کا انکار اور اس سے برات کا اظہار کرنا ہے، اور طاغوت سے مراد اللہ کے ما سوا وہ تمام چیزیں ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، مگر انبیاء و کرام، صالحین اور فرشتے طاغوت میں داخل نہیں ہیں، کیونکہ یہ ان کی عبادت سے راضی نہیں تھے، بلکہ ایسا شیطان کے برغلانے سے ہوا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے مطابق اللہ اور رسول کے احکام پر عمل پیرا ہونا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، توبہ 5۔ ترجمہ: پس اگر وہ شرک سے توبہ کر کے نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو تم ان کا راستہ چھوڑ دو۔ توبہ 5۔ اور یہی بات قدر وضاحت کے ساتھ حدیث شریف میں بھی مذکور ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے۔ ترجمہ: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کر کے زکوٰۃ دینے لگیں۔ اگر وہ ان امور کو بجا لائیں تو ان کے جان و مال میری جانب سے محفوظ ہیں، اللہ یہ کہ ان پر کوئی شرعی حد واجب ہو، اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور مدرجہ بالا آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب وہ شرک سے توبہ کر کے توحید پر قائم ہو جائیں اور نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی کے پابند ہو جائیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، جو لوگ اسلام کے متواتر و ثابت شدہ احکام و شرائع کی پابندی سے منہ موڑتے ہیں، ان سے لڑائی کرنا واجب ہے، یہاں تک کہ وہ شرائع اسلام کے پابند ہو جائیں، خواہ وہ کلمہ گو اور اسلام کے بعض احکام کے پابند ہی کیوں نہ ہوں، جس طرح خلیفہ اول حضرت
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مانعین زکوٰۃ سے قتال کیا تھا، جو زکوٰۃ دینے سے منع کر رہے تھے ان سے انہوں نے لڑائی کی تھی۔ ابو بکر علیہ السلام اور دوسرے صحابہ نے قتال کیا تھا ان کو کہ جب تک زکوٰۃ نہیں مانو گے تو ہم قتل کر دیں گے، اور انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ اور پھر اسی پر فقہاء کرام کا اجماع اتفاق ہو گیا۔ نمبر 5، کلمہ شہادت کے لیے مدرجہ سے شرطوں کا بھی پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، علم جو جہالت کے منافی ہو، یعنی کلمہ پڑھنے والوں کو اس بات کا پوری طرح علم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ نمبر 2، یقین جو شک کے منافی ہو، یعنی اسے کامل یقین ہو کہ اللہ ہی معبود برحق ہے۔ نمبر 3، اخلاص، یعنی وہ اپنی ساری عبادتیں خالص اللہ کے لیے کرے، اس کا ادنا حصہ بھی غیر اللہ کے لیے نہ ہو، ورنہ وہ مشرک ہوگا۔ یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ عبادتوں میں دعا بھی ایک عبادت ہی مانی گئی ہے، اس لیے ہمیں دعا بھی کسی سے نہیں منگوانا ہے۔ مطلب زندوں سے تو ہم منگوا سکتے ہیں، مگر ہم کسی جو دنیا میں نہیں ہیں ان کے پاس جا ان کے مقبروں پہ جا کر کہیں، یا ان سے اپنے دل میں ہی بھی کہیں کہ وہ ہماری شفاعت کر دیں، ہمارے لیے دعا کریں، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے اصحاب و اکرام نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ صدق، نمبر 4، یعنی وہ صدق دل سے کلمہ پڑھے، اس کے دل و زبان کے درمیان ہم آہنگی ہو، ایسا نہ ہو کہ زبان پر لا الہ الا اللہ کا ورد ہو اور دل و دماغ میں اس کا کوئی اثر نہ ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو اس کی شہادت غیر مفید ہوگی اور وہ دیگر منافقوں کی طرح کافر ہوگا۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ زبان پہ تو ہمارے کلمہ ہے شہادت، مگر ہمارے دل و دماغ سے بھی بالکل ختم ہے، ہمارے دل و دماغ پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، تو یہ بالکل غیر مفید ہوگا اور یہ منافقوں کی طرح مانا جائے گا اور اس کو کافر مانا جائے گا۔ نمبر 5، محبت، یعنی اس کا دل محبت الہی سے معمور ہو۔ اگر زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور دل محبت الہی سے خالی ہے تو ایسے شخص کافر ہی شمار کیا جائے گا۔ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بھی انتہا محبت ہمارے دل میں ہونا چاہیے، تبھی یہ کلمہ ہمارے لیے مانا جائے گا، تبھی ہم اس کو سمجھیں گے کہ ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے علاوہ، اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اتنی محبت ہونی چاہیے ہمارے دل میں کہ کسی اور کی محبت اس پہ وہ نہ ہو، ہمارے کسی اور کی محبت کا اثر اس پہ پر نہ ہو، اور ہم جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسی پر ہم عمل کریں۔ نمبر 6، انقیاد، یعنی وہ خالص اللہ کی بندگی کرے، شریعت الہی کا پابند ہو، نیز اس کا ایمان و اعتقاد ہو کہ یہی برحق ہے۔ بس جو شخص غرور و گھمنڈ کی وجہ سے اس سے اعراض کرے گا وہ ابلیس اور اس کے پیروکاروں کی طرح کافر ہوگا۔ قبولیت، یعنی وہ کلمہ شہادت کے مدلول کو قبول کرے، بائیں طور کہ اپنی ساری عبادتیں خالص اللہ کے لیے کرے اور باطلہ کی عبادت سے کنارہ کش ہو۔ یعنی جو معبود باطلہ ہے، یعنی مطلب جھوٹے معبود، ان کی عبادت سے کنارہ کش کرے، نیز وہ اس کا الزام کرے اور اس سے مطمئن ہو، اس کا وہ التزام کرے اور اس سے مطمئن کو چھوڑنے کے بعد اسے لگے کہ اس نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ نمبر 6، شہادت کی صحت کے لیے واجب ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے نواقص اور منافی امور میں سے کسی چیز کا ارتکاب نہ کیا جائے، اور نواقص و شہادت ذیل ہیں۔ نمبر 1، اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے بنانا، ان سے دعائیں مانگنا، شفاعت طلب کرنا اور ان پر بھروسہ کرنا۔ اگر کسی نے کلمہ پڑھنے کے بعد ایسا کیا تو وہ اجماعی طور پر کافر ہے۔ نمبر 2، مشرکوں کو کافر سمجھنا یا ان کے کافر ہونے میں شک کرنا یا ان کے مذہب کو سمجھنا، ایسا کرنے سے کلمہ شہادت کا اعتبار ختم ہو جائے گا۔ نمبر 3، یہ اعتقاد رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا طریقہ زندگی مکمل ہے، یا آپ کے طریقہ حکومت سے کسی اور کا طریقہ حکومت افضل و بہتر ہے۔ مثلا طاغوتی نظام حکومت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام حکومت پر ترجیح دینا۔ نمبر 4، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی چیز کو نافذ کرنا، ایسا کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ اس پر عمل پیرا ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں سے کسی چیز کا یا اس کے جزا و سزا کا مذاق اڑانا، ایسا کرنے والا کافر ہے اور اس کی شہادت بے سود ہے۔ شہادت یعنی کلمہ پڑھنا۔ نمبر 6، مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی مدد و حمایت کرنا،
نمبر 7، یہ اعتقاد رکھنا کہ کچھ مخصوص لوگ شریعت محمدی کے حدود و قیود کی پابندی سے آزاد ہیں۔ نمبر 8، اللہ کے دین سے اعتراض کرنا، بائیں طور کے نہ اسے سیکھنا اور نہ اس پر عمل کرنا، نہ تو اسے سیکھے اور نہ عمل کرے، نہ کسی کو سکھائے۔ دین الہی تو یہ جو ہے اللہ کے دین سے اعراض کرنا مانا جائے گا۔ دین الہی کے کسی حکم کو جھٹلانا، اللہ رسول کی حرام کردہ چیز کو حلال و مباح سمجھنا، مثلا یہ کہ کہنا کہ سود حلال ہے یا زنا حلال ہے۔ روایتوں میں تعرض و تبتیق۔ صحیحین کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: جس نے کلمہ پڑھا اور اسی پر اس کی موت ہوئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت کے الفاظ میں ہے، ترجمہ: جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ مذکورہ بالا دونوں روایتیں بظاہر بعض متواتر روایتوں سے متعارض و متضادم نظر آتی ہیں، کیونکہ ان کے ظاہری مفہوم سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ انسان کے جنت میں داخل ہونے اور جہنم کی آگ سے نجات پانے کے لیے صرف کلمہ شہادت کا زبانی اقرار ہی کافی ہے، جبکہ دوسری بعض متواتر روایتوں میں بصراحت مذکور ہے کہ جہنم کی آگ سے ہر اس شخص کو نکالا جائے گا جس کے دل میں جو کے ایک دانے کے برابر خیر ہوگا، نیز اس کا اعزاء و سجود جہنم کی آگ پر حرام ہوں گے۔ یہ اس بات کا محکم ثبوت ہے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بعض لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، ان کا محض زبانی اقرار جہنم سے بچاؤ کے لیے کافی نہ ہوگا۔ چنانچہ جس نے اخلاص و قلب اور یقین کامل سے کلمہ پڑھا، پھر اس نے کسی گناہ پر اصرار نہیں کیا اور شرک کا ارتکاب نہیں کیا، تو ایسے شخص پر ضرور جہنم کی آگ حرام ہوگی۔ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا جنت میں ضرور داخل ہوگا، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، مگر جس نے اس کے شرائط و تقاضوں کو پورا کیا۔ امام وہب بن منبع سے پوچھا گیا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا کیوں نہیں، ضرور ہے، مگر کنجی میں دانت ہوتے ہیں، اگر تم دانت والی کنجی لاؤ گے تو اس سے جنت کا دروازہ کھلے گا، ورنہ نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کسی فرقے یا کسی کی کتابوں سے نہیں پڑھا جا رہا ہے، یہ صرف حدیث اور قرآن کی سے لیا گیا ہے، قرآن سے اور حدیث کی روشنی میں بتایا جا رہا ہے۔ جو سب ہر فرقے والے مانتے ہیں، حدیث کو، قرآن کو، بخاری شریف کو یا صحیح شریف کو، کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو قرآن کو نہ مانے، جو حدیثوں کو نہ مانے، جو حدیثیں ہیں اس کو نہ مانے۔ تو یہ حدیثوں سے ہی لیا گیا ہے، حدیثوں کی اور قرآن کی روشنی میں ہی میں پڑھ رہی ہوں۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ فلاں فرقے کی ہیں، فلاں فرقے کی ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، تو ایسا کون سا انسان ہے جو آدھی حدیثوں کو مانے گا اور آدھی حدیثوں کو نہیں مانے گا؟ حدیث میں تو سب کچھ چیز کو ہی ماننا ہے نا، تو میں حدیثوں سے ہی پڑھ رہی ہوں۔ کوئی مجھے کسی فرقے کا نام نہ دے، میں کسی فرقے سے نہیں، صرف حدیث میں دیکھ کر کام کر رہی ہوں، حدیث میں دیکھ کر بتا رہی ہوں، اور اسی پہ عمل کرنے کی خود بھی کوشش کرتی ہوں۔ حالانکہ کچھ باتیں اگر میں غلط بھی کرتی تھی تو میں نے یہ جب حدیث میں دیکھا کہ نہیں ایسا، کہ ایسا لکھا ہوا ہے، تو میں نے وہی اسی پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ آپ مجھے بتائیے کہ میں صحیح کر رہی ہوں یا غلط کر رہی ہوں، کچھ کمنٹ تو کیجیے پلیز۔ السلام علیکم۔